अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने आँखों की हिफाजत का हुक्म दिया है और आँखों से सिर्फ उस चीज़ को देखने का हुक्म है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं और जिसको शरीयत ने महदूद कर दिया है। इसलिए हम हर चीज़ को नहीं देख सकते, सिर्फ उसी चीज़ को देखेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। बाकी ममनुआ चीजें जो हैं जिनको मना किया गया है, अगर हम उनको देखेंगे तो इसका मतलब है कि हमने अमानत में खयानत की है। यानी आंखें अल्लाह की अमानत हैं तो उनमें खयानत की है। तो इसलिए ममनुआत पर नजर डालना हराम है। जिस तरह अल्लाह ने फरमा दिया, यालमु खाइनतल आयुनी, अल्लाह जानता है खयानत आंखों की, वमा तुख्फी सदूर, और जो सीने में छुपा लेते हो तुम उसको भी जानता है। क्योंकि आंखों से बंदा देखता है ना, फिर सीने में उसकी बात बनती है। अजनबी औरत पर देखेंगे तो बेहयाई और फहाशी का इरादा बनेगा और दिल में तो होगा ना, तो अल्लाह की नज़र में तो है। इसी तरह अगर कोई जो लड़कों के साथ बेहयाई करते हैं तो वो लड़का किसी लड़के पे नज़र डालेंगे तो उसके अंदर दिल में ख्याल आएगा कि इसके साथ कुछ ताल्लुक बनाऊं, तो वो अंदर दिल में इरादा तो बनेगा, तो गुनाहगार तो हो गया। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि यालमु खाइनतल आयुनी, यानी अल्लाह जानता है जो आपकी आंखों की खयानत है। वमा तुख्फी सदूर, और फिर उससे जो आपके दिलों में इरादा बन जाता है अल्लाह को वो भी पता है। और फिर उसके ऊपर अमल करके आप जो काम करते हैं तो वो सब कुछ फिर सामने आ जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला, याद रखें कि कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पर मौजूद है, जब इरादा बन जाता है बुरे काम का तब गुनाह लिखा जाता है, और जब इरादा नहीं बनता तो गुनाह नहीं लिखा जाता। जब इरादा बन गया तो वो गुनाह लिखा जाता है। तो इसलिए याद रखें, ये वही बात है जिस तरह नियत कर लें, अगर नियत कर ली बुरी की तो बुरी नियत का गुनाह लिखा जाता है, अगर अच्छी नियत की तो उसका सवाब लिखा जाता है। इसलिए नियत जो होती है वो अहम है। नियत का मतलब है इरादा। अब पक्का इरादा जब हो जाता है किसी काम का तो वो अगर अच्छा काम है तो सवाब लिखा जाता है, अगर वो बुरा काम है तो उसका गुनाह लिखा जाता है। इसलिए याद रखें कि जब भी आप अपनी आंख से किसी चीज को देखेंगे तो फिर वो असर करेगी दिल पर, और दिल में वो इरादा बनेगा और फिर बुराई की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे, आप अपने आज़ा को इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि आज़ा को इस्तेमाल करके बुराई की तरफ जाएंगे तो शैतान जो है वो क्या करता है, आपकी निगाह को तीर की तरह वो अगले के दिल पर डालता है और इसी तरह वापस वो तीर आपके ऊपर आता है, आपके दिल को छलनी करता है। तो आप क्या करते हैं, फिर किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। ये जो इश्क मोहब्बत है ना, ये इसी तरह ही होती है। फिर उसका अंजाम जो है ना वो बड़ा भयानक होता है, बेहयाई और फहाशी पे ख़त्म होता है। तो इसलिए याद रखें कि काम वो करें जो आपके लिए बेहतर हो, वरना ये काम आपको आग में ले जाने वाला है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह तकासुर में फरमाया, कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, ये बंदे फिर क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, यानी हरगिज नहीं। वो अल्लाह फरमाता ये यकीन की आंख से देखेंगे। किसको देखेंगे, जहन्नम को। ला तारावुन्नल जहीम, ये जरूर उसे देखेंगे, दोजख को। जहीम यानी दोजख को जरूर देखेंगे। सुम्मा ला तारावुन्नहा आइनल यकीन, सुम्मा फिर ला तारावुन्नहा, फिर ये जरूर उसे देखेंगे, आइनल यकीन, यकीन की आंख से उसे देखेंगे, क्योंकि उसमें जाना पड़ेगा ना फिर। तो इसलिए ये छोटी बात नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म जो है, ये याद रखें कि हमेशा जो है ना बंदा जो है, इसी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्हाकुम मुत्तकासिर, तुमको इस माल की तलब ने गाफिल कर दिया, बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे। लोग माल कमाते हैं,
بے حیائی سے، حیا سے، اچھے طریقے سے، برے طریقے سے، پھر مال کما کے کیا کرتے ہیں، پھر اس مال کو جو ہے نا وہ پھر خرچ کرتے ہیں. جو بے حیائی کا ہوتا ہے وہ جاتا ہی بے حیائی پہ ہے، پھر اس سے بے حیائی اور برے کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گندی کام کرتے ہیں. تو یہ سب بے حیائی میں جاتا ہے اور فحاشی میں جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ پھر اس طرح اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور جہنم جگہ بنتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو سنواریں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے یاد رکھیں. گھر میں بھی آنکھ ہی جو ہوتی ہے نا، آنکھ گھر میں فساد کا باعث بھی بنتی ہے. کیوں کہ بیوی جو ہے وہ دوسرے کے گھر میں جاتی ہے نا، اس کے گھر میں تو بڑی نئی قسم کا فریج آیا ہوا ہے، وہ ٹی وی بھی بڑی نئی قسم کا آیا ہے، وہ تو جناب اب تو آٹومیٹک سسٹم ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایک ہی سکرین پر بڑی 2-4 سکرینیں آ جاتے ہیں، 4-5 پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور بڑے کچھ ہو رہے ہیں. آپ ہمارے گھر میں وہ اب کیوں نہیں آنا چاہیے؟ وہ آنا چاہیے ہمارے گھر. اب یہ دیکھا ہی نا، اس نے دیکھا ہمسائے کے گھر میں فلاں چیز آ گئی ہے، اس کے ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، ہماری پوزیشن ہمسایوں میں سب سے اچھی ہو، ہمارے رشتہ داروں کے فلاں کے پاس یہ چیز ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے. یہ ہے آنکھ نے دیکھا اور فساد گھر میں برپا ہو گیا. کہ یہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے دکھاوا کرنا ہے، یہ دکھاوا ہے نا، یہ ریاکاری اسی کو کہتے ہیں. ریاکاری، دکھاوا کرنا ہے، شو کرنا ہے. یہ میں نے بھائی ہمارے گھر میں بھی بڑا کچھ ہے جی، ہم بڑے وہ ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اس معاملے میں، بڑے پیسے والے ہیں، ہمارے پاس بھی دیکھیں جی یہ جو اس سے اچھی چیز ہمارے پاس موجود ہے، وہ لے کے آؤ جی، دوسرے والا لے کے آؤ. یہ حالت ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ بندہ جو ہے، اس کا اگر کوئی کاروبار نہیں ہے یا اس کا کوئی جاب نہیں ہے، یا جاب ہے اس کا کام ہے، تو پھر وہ اتنا تنخواہ ہے کہ پورا ہی بڑی مشکل سے گھر کا خرچ ہوتا ہے. تو یہ کہتی ہے کہ آپ دوسری چیزیں لے آؤ، وہ یہ فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ. تو جب یہ کہے گی تو پھر کیا کرے گا؟ وہ رشوت لے گا. بے حیائی یعنی یہ گندے کام ہے نا. رشوت کیا ہوتی ہے؟ گناہ ہے نا، حرام ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں. تو پھر دوزخ کو تو وہ پھر پہنچا دیا نا اس عورت نے اپنے خامند کو، دکھاوے کے لیے. میں شو کرنا ہے جی، میں نے فیشن، میں شادی پہ جانا ہے جی، وہ آج میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گی، میں نئے لوں گی جی. وہ میرے ساتھ ہے، یہ جو میچنگ نہیں ہو رہی، فلاں چیز میچ نہیں ہو رہی، یہ دوسری لاؤ جی. شو وہ فلاں ہونا چاہیے، میک اپ اس طرح کا ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے. یہ جی میں شادی پہ فلاں فلاں اس طرح میں پرانے پہن کے جاؤں، بچے میرے ہو جائیں جی اس طرح کریں. یہ ہے حالت. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فساد مچتا ہے. تو یہ شو بازی ہے، ریاکاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے، یہ بھی شرک ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس میں کتنے لوگ آپ دیکھیں کہ اس میں پڑے ہوئے ہیں شرک میں. خود سوچیں، گھر کے گھر اجڑتے ہیں اور آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ آنکھ نے دیکھا، اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے گھر میں نہیں ہے، ہونی چاہیے. بس یہ آنکھ نے دیکھا تو فساد ہوا. آنکھ یہ خیانت والی آنکھ ہے. اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، میں جو خیانت والی آنکھیں ہیں نا اس کو بھی جانتا ہوں. وما تخفی الصدور، پھر اس سے جو تمہارے دلوں میں ارادے بنتے ہیں نا وہ بھی مجھے پتا ہے. پھر جو عمل کرتے ہو وہ سب میرے سامنے ہوتا ہے. تو اس لیے یاد رکھو کہ یہ جو اللہ کے حکم سے جب بھی آپ بغاوت کرو گے نا فساد پیدا ہوگا. تو یہ فساد پیدا ہوتا ہے، ریاکاری اور دکھاوا بہت بڑا گناہ ہے اور ایمان کو خارج کر دیتا ہے. تو یہ کام سارا خراب ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے نا بعض بندے ہوتے، شادی آ گئی جی، اب ایک ہی کپڑے بار بار تو نہیں پہن سکتے. جیسے میں نے کہا نا، شادی آ گئی تو اب کیا ہوگا کہ بھئی شادی میں جو شادی والے ہوتے ہیں نا وہ جناب میرے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، میں اگر اتنا میں کھانے نہیں بناؤں گا، یہ چیز نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، تو وہ جو ہے میری معاشرے میں ناک کٹ جائے گی. وہ میں اتنا، یعنی اگر لڑکی والے ہیں تو میں نے بھی لڑکی کو جہیز میں یہ چیزیں دینی ہے. اگر وہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں سے لائے گا؟ ادھار لے کے وہ کرے گا تو صاف ظاہر ہے کہ پھر وہ ساری عمر اس کو واپس پیسے دیتا رہے گا. عمر بندہ مر جائے گا، بعض اوقات قرض پیچھے رہتا ہے. تو اس طرح کی حالت کس نے مصیبت میں ڈالا؟ یہ عورت نے. یہ معاشرے میں جی یہ چیز ہے بھائی، ہماری ناک کٹ جائے گی جی. وہ یہ اللہ کے بندو اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے پاؤں کے، اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلاؤ.
اس طرح سے جو ہے نا کسی انسان کی کسی چیز کو دیکھ کر اپنے دل میں پھر اس طرح کا خیال کرنا اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، لوگوں سے پوشیدہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں سے چھپ چھپ کر آنکھ کے اشاروں سے دوسروں کو وہ برگلاتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آنکھ کے اشارے سے جنسی دعوت دیتے ہیں، بے حیائی کی، فحاشی کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض لوگ آنکھ کے اشارے سے وہ دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کو چوری کر لو بھئی اس کی۔ بعض آنکھ کے اشارے سے جاسوسی کرتے ہیں، بعض آنکھ کے اشارے سے، یعنی آنکھ کے اشارے سے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی آنکھیں جو ایسے اشارے کرتی ہیں نا تو وہ بھی خیانت کرتی ہیں۔ اللہ نے فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ ایسی خیانت کرنے والی آنکھوں پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے، اور وما تخفی الصدور، پھر اس سے جو تمہارے دلوں میں ارادے ہیں نا وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ اس لیے آپ فکر نہ کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا یہ بھی بڑا بعض اوقات جادو بھی آنکھوں کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے، تو جادو بھی آنکھوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے، اور جو آنکھ مٹکا کرنے والے ہیں نا عورت یا مرد، تو وہ بھی اس جادو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو زنانہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، یا کوئی اور مصیبت شروع ہو جاتی ہے، کوئی مردوں کو بھی کوئی اور اندرونی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، پتہ دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح اپنی نہ بیوی کے قابل رہتے ہیں، نہ وہ عورت اپنے خامد کے قابل رہتی ہے، اندر کے معاملے سب خراب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے باہر سے ہوا مارتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی حالت ہے، یعنی کہ پھر نہ بچے پیدا ہوتے ہیں، نہ کوئی خوش ہوتا ہے، تو سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کالا الکو کالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الکو کہ تم ڈالو، فلما الکو سحرو آیون الناسی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان جادوگروں کو جو فرعون کے جادوگر تھے، جب وہ اپنی وہ رسیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے آئے تھے، تو جن کو انہوں نے وہ سانپ بنانا تھا، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کالا الکو، بس اب تم پہلے ڈالو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ فلما الکو، جب انہوں نے ڈالا، وہ اپنی رسیاں اور اپنی کیا کچھ جو لائے تھے ان کو ڈالا، تو پھر کیا ہوا، سحرو، تو پھر جادو وہ جو ہے نا جب انہوں نے ڈالا تو انہوں نے سحرو کا مطلب ساحر کر دیا، یعنی جادو کر دیا۔ آیون الناسی، آیون کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں پر، نناسی لوگوں کی، یعنی لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، یعنی لوگوں کو جو آنکھیں تھیں ان پر جادو کر دیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، تو پھر کیا ہوا کہ اور انہیں ڈرایا، وَجَاءُوا، اور وہ لے آئے، بِسِحْرٍ عظیم، بہت بڑا جادو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جو لوگ تھے نا، جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جن کو فرعون نے بلایا تھا، تو انہوں نے، حالانکہ وہ رسیاں تھیں اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے ڈالیں، اور پھر وہ جو ہے لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا۔ وہ آنکھوں سے جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو وہ ان کو سانپ نظر آئے بڑے بڑے سے، اور وہ جو ہے نا وہ لوگ ڈرنے لگے، یعنی ڈر پیدا ہو گیا، تو اپنے لحاظ سے انہوں نے بہت بڑا جادو دکھایا۔ تو یہ قرآن پاک نے خود ہی گواہی دی ہے کہ آنکھوں پر جادو ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن پاک نے، اللہ نے فرما دیا کہ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر یہ انہوں نے جادو کر دیا۔ تو جادو آنکھوں پر ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھیں جو ہے نا آنکھیں جو ہیں جھکا کر، اللہ نے قرآن پاک میں اس لیے فرمایا تھا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مردوں کو حکم ہے کہ جب بھی آپ جاؤ تو اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، اپنی آنکھوں کو، اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا لیں۔ تو نظروں کو جھکانا ہی بہتر ہے، نظروں سے دیکھیں گے دوسروں کو تو جادو آنکھوں کے ذریعے آپ کے اوپر ضرور ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے قرآن پاک نے اس کی گواہی دی کہ آنکھوں کے ذریعے سے جادو بندوں پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے نا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اس سے اور اچھی بات بلا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی ہر بات سچی ہے۔
تو اس لیے آنکھوں کے ذریعے جادو بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیشہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یعنی اعضاء جو جسم کے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ جس طرح کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَجَعَلَ اور ہم نے بنائے لَكُمُ السَّمْعَ تمہارے کان بنائے، وَالْأَبْصَارَ اور تمہاری آنکھیں بنائی، وَالْأَفْئِدَةَ اور تمہارا دل بنایا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم مانے۔ اللہ کا حکم ماننا جو ہوتا ہے وہ تو ماننا ہو گیا حکم، جو حکم سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں عاجزی، انکساری اور خشوع خضوع اور اپنی جو ہے نا وہ پوری ہمت لگا دیتا ہے، تو وہی بندہ ہوتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ہم نے تو تمہیں کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، دل بھی دیا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ تو شکر کرنے والے تو اب بنتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی ہر چیز جو بنائی ہوئی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو لوگوں سے پوشیدہ جب چھپ چھپ کر جو ہے نا آپ آنکھوں کے اشارے سے لوگوں کو ورغلائیں گے یا دھوکہ دہی کریں گے یا بے حیائی اور فحاشی کی طرف ڈالیں گے تو یہ آنکھوں کی خیانت کریں گے۔ اللہ کے ہاں پھر آپ کی تو پکڑ ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو پھر آپ پکڑے جائیں گے جس دن، تو پھر چھڑانے والا کون ہوگا پھر آپ کو؟ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے نا بعض لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو غافل پا کر، لوگوں کو غافل پاتے ہیں تو وہ جاسوسی کے لیے آنکھوں کی زبان استعمال کرتے ہیں، یعنی آنکھوں سے ہی سب کام چلا لیتے ہیں۔ تو آنکھوں کے اشارے سے آپ کو پتہ ہے دل میں جو باتیں پیدا ہوتی ہیں نا، تو وہ بھی جب بات پیدا ہو جائے جو دل میں اور پھر ارادہ پکا بن جائے تب وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اور اس طرح گناہ کا ارادہ جو بندہ دل میں بنا کر رکھ لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کینہ بنایا ہوا ہے، اس نے کینہ رکھا ہوا ہے، اس نے جو ہے نا اپنے دل میں بدگمانی پہلے پیدا ہوتی ہے نا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ارادہ بنا کسی بے حیائی فحاشی کا، پھر وہ جو ہے نا یا کسی کو قتل کرنے کا، کسی کو ذلیل کرنے کا، کسی کی عزت خراب کرنے کا، کسی کے ساتھ بے حیائی فحاشی زنا اور لواطت کرنے کا، کسی کے ساتھ کچھ، یہ سب ارادے جو اندر بنتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ کینہ بن گیا، یہ اندر جو بغض بن گیا، یہ گناہ بن گیا، یہ جو ہے نا یہ پھر بندے کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما تخفی الصدور، کہ اللہ تمہاری سینوں میں دلوں میں چھپی بات کو بخوبی جانتا ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دل دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، لیکن ان سے وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ وہ ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، تو وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، دیکھیں پڑھ کے سورہ اعراف آیت نمبر 179، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا اور ہم نے پیدا کیے
لے جہنم، جہنم کے لیے، کثیرم من الجن والانس، انسانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں اور جنوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ کون ہے وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم، وہ یہ لوگ ہیں، قلوب لا یفقہون بہا، وہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ دلوں سے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی دل کے اندر کچھ اور ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور آنکھیں تو ہیں ان کی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ان کی آنکھیں ہیں، عَيْنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی وہ نہیں دیکھتے جو دیکھنا ہے، وہ دیکھتے کچھ اور ہیں، جو شیطان چاہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، تو ان کے آذان کہتے ہیں، اذن کا مطلب کان، آذان کا مطلب دو کان، تو اللہ نے اس کے دو کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، اس سے وہ سنتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ فرماتا ہے نا اس کی بات کو تو سنتے ہی نہیں ہے نا۔ تو میوزک سننا ہو تو بڑا سنیں گے، اور فلمیں دیکھنی ہو، ان کی باتیں سننی ہو وہ سنیں گے، گانے بڑے سنیں گے، عیاشی اور فحاشی کی باتیں بڑی سنیں گے، اور گھنٹوں گھنٹے بیٹھ جائیں گے، راتیں رات گزار لیں گے، قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں سن لیں، کچھ اور یعنی کہ دین کی بات ہو وہ نہیں سنیں گے، یعنی ادھر جو ہے نا بے حیائی فحاشی کی طرف راتیں راتیں گزر جائیں گی۔ تماشے ہو رہے ہیں، کنجری کے تماشے ہو رہے ہوتے، تھیٹر ہو رہا ہے، کوئی اور تماشا ہو رہا ہے، ساری رات گزر جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، سارا سنتے رہیں گے، لیکن جب ہوگا اللہ کا کچھ پیغام، دین کا کوئی پیغام، دین کی بات سننے کا وقت ہی نہیں ہوگا۔ اذان آتی ہے نا، ٹی وی بند ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر ٹی وی اس پر ٹیلی فون موبائل پر اگر کوئی قرآن پاک یا دین کی کوئی بات آ جائے یا کچھ آ جائے، فوراً اس کو ہٹائیں گے، اگر کوئی میسج بھیج دے، کوئی دین کا میسج آ جائے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور یہ جو بے حیائی فحاشی کا آ جائے تو فوراً اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، کل انعام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں، بل ہم عدل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ عدل کا مطلب گمراہ، یعنی بدترین گمراہ ہیں، جانوروں سے بھی بہت بدترین ہیں یہ لوگ، تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی جو اولئک هم الغافلون، یہ ہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ، تو یہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں سے، یہ یفقہون کا مطلب ہوتا ہے سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں استعمال کرتے۔ تو وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کل انعام، اور یہ لوگ ہیں جانور، بل ہم عدل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے بدترین بھٹکے ہوئے گمراہ کن ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ ہیں ہی غافل، اور یہ جو ہے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح اللہ ناراض ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ہے نا، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، تو آپ نقصان ہی پائیں گے، اور نقصان پائیں گے تو پھر آپ کا نقصان وہ یہاں نہیں بلکہ وہ نقصان قیامت میں بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو غور کریں سورہ محمد کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور یہ دکھاوا کرتے ہیں، شو بازی کرتے ہیں، اور ادھر کی ادھر مارتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ اس کے گھر میں فلاں فلاں چیزیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں، اس کی بڑی گاڑی ہے میری چھوٹی ہے، کیوں بڑی ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ حرام کما کے وہ بڑی لیں، رشوتیں لے کے بڑی لیں، مطلب ہے وہ آپ کا دل کرتا ہے میں سب کچھ یہ کر لوں، ہے نا۔ تو اس طرح اللہ فرماتا ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، وَأَصَمَّهُمْ، اور یہ وہ ہیں یہ جن کے اللہ تعالیٰ نے اسمہم، پھر اللہ فرماتا ہے پھر ان کو اللہ نے بہرا کر دیا، وَأَعْمَى، اور اندھا کر دیا۔
ابصارہم یعنی ان کی آنکھوں سے، تو وہ آنکھیں ان کی دیکھتے نہیں ہیں، ان کو حق نظر نہیں آتا، ان کو اچھائی نظر نہیں آتی، کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں جو حق ہوتا ہے، بلکہ فَأَسَمَّهُمْ یعنی ان کے کان سنتے ہی بے حیائی اور گندی چیزوں کو ہیں، ان کی طرف ان کا خیال ہوتا ہے، اور جو اچھائی کی طرف ان کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اور جو اور آنکھیں ان کی آما کا مطلب اندھی ہو جاتی ہیں، پھر اچھائی کی بات کی طرف تو جاتی نہیں ہے، ادھر دل ہی نہیں کرتا دیکھنے کو۔ کوئی آ جائے نا دین کی بات سنانے والا تو وہ ٹی وی بند ہو جاتا ہے، اور جو بے حیائی اور فحاشی کے ڈرامے آ جائیں تو فوراً چلتے ہیں، اور وہ جب تک ختم نہ ہو تو پھر وہ چلتے رہتے ہیں۔ پھر اگر پتہ نہ چلے قسط وائز ہو تو پھر وہ قسط اب دوسری قسط آنی ہے، دیکھنا بھی تو کتنا ہجوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی باتوں پر کوئی ہجوم نہیں ہوتا، وہاں تو دل ہی نہیں کرتا بندوں کا۔ یہ ہے ایمان کی حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر لعنت ہے، فاصمہم اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہرا کر دیتا ہے، پھر ان کے کان ہی پھر سنتے بھی نہیں ہیں، پھر ان کے کان شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ اللہ ناراض جو ہو گیا۔ واعمی ابصارہم پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی آنکھوں کو اللہ اندھا کر دیتا ہے، پھر آنکھوں سے ان کو حق نظر نہیں آتا، بلکہ نظر ہی وہی آتا ہے جو بے حیائی اور فحاشی کی باتیں ہیں وہی نظر آتی ہیں۔ تو یہ حالت ہوتی ہے ان کی، تو اس لیے جو ہے نا حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر یاد کریں کہ ایسے ہوتا ہے وَخَاتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ پھر ان کے دلوں پر بھی اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کی جو کان ہوتے ہیں نا ان پر بھی مہر لگ جاتی ہے، پھر ان کی آنکھوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے، جس طرح سورہ جاسیہ میں ہے آفرأیت من اتخذ ہواہ، جس بندے نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا تو اس کے کانوں پر بھی پردہ آ گیا، اس کی آنکھوں پر بھی پردہ آ گیا، اس کا دل بھی اللہ کی طرف سے مہر اس کے اوپر لگ گئی۔ اب نہ دل کسی اچھی بات کو سمجھے گا، قبول کرے گا، نہ دین کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا، بس وہ پھر اللہ سے بھی گیا، دین سے بھی گیا، ایمان سے بھی گیا۔ تو یہ ہے حالت، جو آنکھوں سے کام شروع ہوتا ہے وہ سارے جسم کو برباد کر دیتا ہے، پورا بندے کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہی سب سے بہترین کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ اور ہم الٹا دیں گے، أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو الٹا دیں گے، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو الٹا دیں گے، کما جس طرح کے لم یؤمنوا کہ یہ ایمان نہ لائے، بہی اول مرتن پہلی بار، اور وہ نظرہم اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں فی طغیانہم اس سرکشی میں، یامہون بہکتے رہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بندہ بے حیائی میں آگے بڑھ جاتا ہے نا، گندے کاموں میں بڑھ جاتا ہے، گناہوں میں بڑھ جاتا ہے، پھر نہ توبہ کی توفیق ملتی ہے، پھر نہ کسی طرح پھر وہ برائی گناہوں میں چلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو ہے نا وہ پھر اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا پھر ہم وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس سرکشی میں ان گناہوں میں آگے بڑھتے رہیں، اور اس طرح سے وہ اپنی جہنم کو وہ جو ہے نا جہنم کی ایندھن بن جائے۔ حالت یہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ بہت ضرور ہے، یعنی اپنے آپ کو سنبھالنا ضرورت ہے۔ دیکھیں نا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ اور ہرگز گمان نہ کرنا، غافلاً کہ اللہ غافل ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ کہ اور اللہ پر گمان ہرگز نہ کرنا، غافلاً کہ اللہ آپ سے غافل ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اما یعمل الظالمون یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں نا، ظالم لوگوں آپ جو کر رہے ہو نا ظلم، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ آپ سے غافل ہے، اللہ پہ گمان نہ کرنا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اللہ پہ گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے آپ سے۔ اما یعمل الظالمون جو تم ظلم کرتے ہو نا ظالم لوگوں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یؤخرہم اللہ تو تمہیں مہلت دے رہا ہے،
लियौमिन उस दिन तक तशखसो जब खुली रह जाएंगी फीहल अबसार तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी, उस वक्त तक जब तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी, उस दिन तक की मोहलत दे रहा है आखिरत की, जरा होशियार हो जाओ। तो ये जरा आंखों को जरा ध्यान रखें, ये आंखों से गुनाह ही पैदा होते हैं। तो आंखों का गुनाह वो पूरे जिस्म को लपेट में ले लेता है और पूरा जिस्म फिर उसमें मुब्तला हो जाता है। याद रखें हमेशा अल्लाह ताला ने ही बनाया है ना, सब कुछ अल्लाह ने बनाया। जैसे सूरह नहल पढ़ो, उसमें आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने खुद ही बताया है वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा, और हमने बनाए तुम्हारे कान, वल अबसारा और तुम्हारी आंखें बनाई, वल अफइदा और तुम्हारे दिल बनाए, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र तो करो ना। शुक्र तो करता कोई नहीं है। तो ये जो है ना, ये शुक्र उस वक्त करता है बंदा फर्माबरदार होगा तो शुक्र करेगा ना, शुक्र करेंगे तो फिर आगे काम बनेगा। तो अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि शुक्र करो। इसलिए याद रखें कि ये जो है ना, याद रखें अल्लाह को आप नाराज करेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। सूरह हज की आयत नंबर 46 में देखें, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अफलम यसीरो फिल अर्दी, क्या चलते फिरते नहीं हो जमीन में, फतकून लहुम कलूबुन याकुलून बिहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर वो लोग जो जमीन में जो हो जाते हैं उनके दिल कलूबुन याकुलून बिहा, उनके दिल ऐसे हो जाते हैं कि वो अक्ल नहीं रखते, समझ नहीं रखते, यानी दिल समझ से बाहर हो जाते हैं। वो दिल में समझ नहीं आती, बंदे को ख्याल ही नहीं जाता उधर। वह आजान यस्माउन बिहा, और आजान यानी कान, यस्माउन बिहा कान उनके सुनते हैं लेकिन बस बेसुनी कर देते हैं। फइन्नहा, और ये बेशक वो लोग हैं, ला तामल अबसारो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला तामल अबसार, इनकी आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूबो, और लेकिन इनके दिल अंधे होते हैं, कुलूबुल्लती फिस सदूर, जो इनके सीनों में होते हैं। दिल, क्योंकि बाज लोग होते हैं ना, उनके दिल में ही ये होता है कि मैं ये काम करूं, बेहयाई करूं, फहाशी करूं, जिना करूं, लवातत करूं, गंदे काम करूं, शराब पीऊं, जुआ खेलूं, सूद खाऊं, और जनाब किसी की इज्जत को बर्बाद करूं, किसी को जलील करूं, किसी को कत्ल करूं, किसी को मारूं, किसी की चोरी करूं, किसी की अगर दुकानदार है तो चीज़ों में मिलावट करके मैं अपनी मुनाफा कमाऊं, थोड़ा तोलूं, उसमें तोल में हेर फेर करके मैं कमाई ज़्यादा करूं। अगर ताजिर है तो वो कहेगा ठीक है जी मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करूं और लोगों को जो है ना वो चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमत बढ़ा के अपना वो पैसा लूं। ये सब हराम के काम करने में बड़े होशियार होते हैं। तो इस तरह से हर बंदा अपने फील्ड में जो है ना, अपने मैदान में अपनी वो टुक्की मारता है। वो देखता है कि ये कोई देख तो नहीं रहा ना, लेकिन वो इसको पता नहीं होता कि अल्लाह जो है ना वो तो कौन है, अल्लाह वो है यालमु खाइनतुल आयुनी, अल्लाह ताला वो है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा होता है। वमा तुख्फी सुदूर, और जो तुम्हारे सीनों में छुपा हुआ है ना उसको भी देख रहा होता है। और ये जो अल्लाह ताला है ना वो तुम्हारी हर चीज को देख रहा है। अल्लाह से आप गाफिल होंगे तो आप क्या कामयाब हो जाएंगे। याद रखें, आंखों को कंट्रोल करें। आंखें आपके दिल को बर्बाद कर देंगी और आपके आज़ा को बुराई की तरफ, गुनाह की तरफ लाकर आपकी तबाही और बर्बादी कर देंगी। याद रखें, अल्लाह ताला ने 3 आज़ा के नाम हर वक्त लिए हैं, आंख, कान और दिल। ये तीनों चीजें जो है ना इनको संभालें। आंख से देखें वो जो अल्लाह फरमाता है, जो शरीयत में इजाजत है। दिल से वो चीज दिल में रखें जिसका अल्लाह चाहता है। अल्लाह का जो ईमान है ना, अल्लाह पर ईमान की जगह दिल है। अगर ईमान की जगह पर आप दूसरी कोई चीज लाएंगे तो उसने ईमान को हटा देना है। गुनाह की चीज कोई होगी तो बुरा ख्याल होगा, वो ईमान को हटा देगा। दिल से ईमान हटेगा तो फिर साफ ज़ाहिर है आपका काम खराब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कान जो है, कानों से आपने वो सुनना है
جو آپ کے لیے بہتر ہو، اچھا ہو۔ یاد رکھیں علم بھی انہی 3 چیزوں سے ملتا ہے، آنکھ سے اور کان سے، اور پھر دل جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں بعض لوگ دل میں جو ہوتا ہے اسی کو پھر آنکھ اور کان سے وہ آگے چلاتے ہیں، اعضاء کو استعمال کر کے دل کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، ان کا بھی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تینوں اعضاء کا خیال کریں، آنکھ، کان اور دل کا، تو انشاءاللہ ہر وقت جیسے ہوتا ہے نا پہرے دار ہوتا ہے، ایک سپاہی ہوتا ہے نا، وہ سپاہی آپ دیکھیں دروازے پہ کھڑا ہے نا، دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو پتہ ہے گارڈ ہے، اس نے کہا دروازے کے اندر جانا نہیں ہے، کیونکہ یہ دروازہ جو ہے نا یہ پرائم منسٹر کا ہے، پریزیڈنٹ کا ہے، یا بڑے کسی اور کا ہے، اس دروازے کے اندر جانا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، ساری تلاشی کراؤ پہلے، میں تلاشی کروں گا، دیکھوں گا بھی آپ کے پاس کیا کیا چیز ہے، تلاشی کراؤ پہلے، میں سارا کچھ دیکھوں گا، آپ ٹھیک ہے، آپ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، پھر جانے دوں گا۔ آپ بھی اس طرح کریں، آنکھوں، کانوں کا اور دل کے، آنکھ کے دروازے پر، دل کے دروازے پر اور کان کے دروازے پر آپ بطور سپاہی بیٹھ جائیں، اور جو بھی ان راستوں سے آپ کے اندر داخل ہو پہلے ذرا اس کی اسی طرح جانچ پڑتال کریں، تاکہ آپ کے اندرونی جو ایمان کی شکل ہے نا اس کو بدل نہ دے۔ اس لیے ایمان بدل گیا تو سب کچھ بدل گیا، تباہی پھر گئی، پھر شیطان آ گیا۔ اگر ایمان قائم رہا تو الحمدللہ دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اعمال صالح کے ساتھ مزین فرمائے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی زندہ رکھے، اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔